औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, कराची में सफाई मुहिम का आगाज़ बिलाखिर वफाकी हुकूमत की जानिब से किया गया और अली ज़ैदी साहब ने बेड़ा उठाया है कि वो कराची को साफ करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि नए आने वाले वज़ीर बल्दियात जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने भी उनकी हिमायत की है और भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। साथ ही साथ मेयर कराची वसीम अख्तर भी क्योंकि इत्तेहादी हैं, उनकी जमात जो है वो इस वक्त वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात है और इस वक्त दो वजारतों पर इस वक्त बड़ा जमान भी दिखाई देती है। तो मेयर कराची वसीम अख्तर भी बाकायदा तौर पर हिमायत का ऐलान कर चुके हैं कि वो भी इस सफाई मुहिम में वफाकी हुकूमत, वफाकी वजीर सैयद अली हैदर ज़ैदी साहब का साथ देंगे। ये तो हो गया एक नुक्ता। अगला नुक्ता क्या है कि आज भी मुखालिफिन की जानिब से एक ही बात की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोगों के तबसरे उठा के देख लें तो वहां पर एक ही बात गर्दिश कर रही है कि हो सकता है बल्दियात के इंतखाबात भी करीब आ रहे हैं, हो सकता है PTI को इसी बलबूते पर कराची में मेयर की सीट मिल जाए। शायद हो सकता है आने वाले वक्तों में शहर कायद में जो मेयर होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखता होगा। जितने वसाइल प्रोवाइड किए गए हैं अगर ये पहले ही फराहम कर दिए जाते तो शायद इतनी अमवात ना होती, शायद इतने मामलात ना होते। दूसरी बात ये कि आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में एक समाअत हुई जिसमें उन्होंने इदारों की सरजनिश की है और कहा है कि हमें सब पता है कि कराची में क्या हो रहा है और आगे आने वाले वक्तों में कराची में क्या हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बच्चे मर रहे हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, सब अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। ना सिर्फ हुकूमत बल्कि ब्यूरोक्रेसी को भी सरजनिश का निशाना बनाया गया और उनको कहा गया कि आप काम करें वरना अदालत को एक्शन लेना पड़ेगा। आने वाले वक्तों में कितनी कामयाब हो पाएगी ये मुहिम, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस मुहिम के साथ खड़ी है, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए तो रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का सिलसिला भी जारी है कि वो लोग शहर को साफ करने निकले हैं जिन्होंने इंतखाबात के बाद जो है अपने हलके तक का रुख नहीं किया है। क्या लगता है ये सफाई मुहिम कामयाब होगी या महज सियासत के नाम पर तंबू लगाकर एक मुसलसल एक मंजन बेच दिया जाएगा कि हम साफ कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, लेकिन शहर कायद का जो सूरत हाल है, शहर कायद की जो हालत है वो जूं की तूं बरकरार रहेगी। हमारे साथ गेस्ट अगर बात कर ली जाए इस वक्त तीन मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनायत खटक साहब हैं, बहुत शुक्रिया इनायत साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं, जनाब नईम अहमद अमान साहब, बहुत शुक्रिया नईम भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, इकनॉमिस्ट हैं, मौशी लिहाज से काफ़ी गहरी सोच और फिक्र रखते हैं, जनाब मोहम्मद अकमल साहब, बहुत शुक्रिया अकमल भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज़ इनायत खटक साहब से ही होगा क्योंकि जाहिर सी बात है वफाकी हुकूमत आपकी है और सफाई मुहिम भी आपने ही शुरू की है। सर, सफाई मुहिम ये कराची से खुलूस का सबूत दे रहे हैं या महज बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने दावत दी प्रोग्राम में आने की। कराची की जो सूरत हाल, जो मौजूदा जो सूरत हाल है वो सब आपके सामने है, कराची के लोगों के सामने है। हालिया भी जो बारिश हुई 2 दिन मुसलसल जो बारिश रही उसके अंदर जो बिल्कुल एक जो इदारे फंक्शन नहीं कर रहे थे कराची के अंदर, उनकी कारकर्दगी सबके सामने आ गई, लोकल बॉडीज़ की भी और कलेक्टर की भी और दीगर जो इदारे उन सब की। तो आपने नोट किया होगा कि सिटी मेयर वसीम अख्तर साहब ने वफाकी हुकूमत से अपील की कि हमें कोई सहूलत मुहैया की जाए या हमारी मदद की जाए कराची के लिए। अच्छा, और जो मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, आपने क्वेश्चन किया था कि कराची 162 अरब रुपये कराची को क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। मैंने उस वक्त भी यही बात कही थी और अब भी वही बात कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए थी। गुज़श्ता 10-11 साल से सूबे में इनकी हुकूमत है। अच्छा, वज़ीर बल्दियात इनके अंदर है, सिटी मेयर चीख रहे हैं कि हमें कोई इख्तियारात नहीं दिए जा रहे, हमें वसाइल नहीं दिए जा रहे हैं, तो ना उनको कोई वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं ना खुद कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इसी बुनियाद 162 अरब रुपए कहाँ गए? नहीं, मैं पहले क्वेश्चन था मैं उस पर आ जाता हूँ। नहीं, आपने 162 अरब नहीं 162 बता देना सर। नहीं, मतलब इमरान खान साहब ने अली ज़ैदी साहब को वसीला बना के कराची नहीं देखिए एक चीज़ है जी, सूबे के अंदर, सूबा सिंध के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि इनको अपनी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, अपने जो इदारे इनके अंडर में इनको मुतहरक रखना चाहिए। और पैशन हुई थी पहले से हो गई थी कि
فلانے ہفتے کے فلانے دن بارش ہو جائے گی، یہ پیشن کوئی ہو چکی تھی. اور دوسرا ہے کہ اگر آپ پچھلے ریکارڈ بھی چیک کر لیں تو 15 جولائی سے لے کے 15 اگست تک یہ کراچی کے اندر مونسون بارش کا سیزن ہوتا ہے. یہ کوئی پہلی بارش نہیں ہو رہی کراچی کے اندر کہ مطلب کہ ایک اچانک بارش ہو گئی اور ان کی کوئی تیاری نہیں تھی تو اس کے اندر جو ہے نا پرفارمنس دیں تو کیسے دیں؟ آپ لوگ این ایف سی نہیں دے رہے ان کو. دیکھیں میں این ایف سی پہلی بات ہے کہ ان کو پیپلز پارٹی کو دیکھو کوئی ول تو ہونی چاہیے نا. کوئی کسی جگہ تو یہ اپنی پرفارمنس شو کرتے ہیں، کئی روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، وزیر بلدیات صاحب آتے ہیں، کئی ایک جگہ سے تو کچرا اٹھاتے نا. آپ پورے کراچی کے اندر جس سڑک کے اوپر بھی آپ چلے جائیں، جس آبادی کے اندر آپ چلے جائیں، پوش علاقوں کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں. برساتی نالے جو ہیں وہ بالکل فل پیک ہو چکے ہیں، کئی سالوں سے ان کی صفائی نہیں ہو رہی. تو اب اس وقت جو عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ٹاسک دیا علی زیدی صاحب کو. اچھا، ہمارے اندر ول ہیں، ہم نے پوری کراچی کے لوگوں سے اپیل کی. 10,000 رضاکار ہیں ہمارے ساتھ کراچی کے اندر. ہم کسی جگہ اپنے پی ٹی آئی کا ایجنڈا نہیں لگا رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کا ایجنڈا لے کے مشینری کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنی تصویریں بنائیں. نہیں، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ایف ڈبلیو کوجر جو ادارے ہیں، جو لانڈی ایسوسی ایشن ہے انڈسٹری کی، انہوں نے بھی کئی لوگوں نے ہم سے تعاون کیا، تعاون کر رہے ہیں اس وقت. ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کراچی میں رہنے والا شخص، چاہے وہ سرمایہ دار ہو، غریب ہو، ایک وکیل ہو، طالب علم ہو، یہ چاہتا ہے کہ کراچی صاف ستھرا شہر رہے. اچھا، ہر ایک شخص، ہر شہری کراچی کا اپنا ایک رول ادا کر رہے ہیں کہ کراچی کی کسی طریقے سے اس کچرے کو اٹھا کے ہم سائڈ پہ کر دیں، اس کی صفائی برقرار رہے. اگر سندھ گورنمنٹ اپنی پرفارمنس دیتی تو آج ان کو اپنا وزیر بلدیات چینج نہیں کرنا پڑتا. یعنی اس کی واضح مثال ہے کہ اس نے کوئی پرفارمنس نہیں دی، اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا. بہت بری طرح ناکامی ہوئی پیپلز پارٹی کو، سندھ گورنمنٹ کو. ان 2 دن کی بارش جو ہوئی کراچی کے اندر، یہ اگر ڈیلیور کرتے ہیں تو کوئی ایک ٹاؤن، ایک یو سی، ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ان کی پرفارمنس سامنے آ جاتی. کراچی کے 6 ڈسٹرکٹ ہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ان کا کچرا کی بھرمار پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو ایک واٹس اپ بھی کی تھی، ایک ان کی ونچنگ مشین ہمیں چاہیے تھی. ہم ڈی ایم سی ملیر کے پاس گئے، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ کی مشین چاہیے فلانے علاقے کے اندر، ہم نے اس کی صفائی کروانی ہے. اچھا، ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیں اس وقت خود نہیں معلوم کہ ہمارے مشینیں ہیں کہاں پہ. پھر ہمیں کہیں سے پتہ چلا قائد آباد پل کے نیچے ان کی ونچنگ مشین کھڑی تھی وہاں پہ کچرے کے ڈھیر کے اندر. اب آپ خود بتائیں کہ ایک ڈی ایم سی چیئرمین کو ان کے حملے کو اپنی مشینری کا نام معلوم ہو تو وہ پرفارمنس کیا دیں گے، صفائی کیا کریں گے، اس علاقے کا کیا حال ہوگا. پرفارمنس پہ اگر بات ہو رہی ہے تو ذرا نعیم عوان صاحب سے اس کا جواب لے لوں. سر، وہی والی بات ہے کہ اگر وفاق کو ہی اترنا پڑے گا ان معاملات کے اندر تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی ایک بات سامنے آ جائے گی کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے. علی بھائی، بات پتہ ہے کہ میں نے آپ کو لاسٹ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ کراچی کے ساتھ اور سندھ کے ساتھ ہمیشہ مرکز وفاق میں بیٹھنے والی کوئی بھی حکومت ہے نا سر، وہ ہمیشہ سوتیلی موالہ ہمیشہ سلوک رکھا ہے. یہ تو میں آپ کا جواب لوں گا، ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پر ہمیں ایک بریک لینا پڑا. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ایک بار پھر چلیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نعیم احمد عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب، وزیر بلدیات کو بھی ہٹا دیا گیا کہ جی وہ پرفارم نہیں کر رہے تھے لیکن ان کو دوسری وزارت میں ڈال دیا گیا. جو شخص ایک وزارت میں پرفارم نہیں کر پا رہا وہ دوسری میں کیسے کر پائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ ناصر حسین شاہ صاحب کے پاس ایسا کون سا الادین کا چراغ ہے کہ وہ آتے ہی سب کچھ ٹھیک کر دیں گے؟ علی بھائی، بات یہ ہے کہ اگر کوئی کام نہیں کرتا، پیپلز پارٹی کا ایک بہت خوبصورت سے ایک آئیڈیل کرائٹیریا طے ہوا ہے. کوئی کام بہت اچھا نہیں کرے گا تو شاید میرا خیال ہے اس کی جگہ جو اچھا کام کرے گا اس کو لے کے آیا جائے گا. سیکنڈ بات یہ رہی کہ اس کراچی کے اندر 6 ڈسٹرکٹ ہیں، 4 ڈسٹرکٹ جو کہ ایم کیو ایم کے چیئرمین اس کراچی کے اندر موجود ہیں. پھر بھائی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے. گورنر سندھ ان کے کراچی سے، آپ کا صدر پاکستان کراچی سے، 23 ایم پی ان کے اس وقت جو ہے وہ 22 کراچی سے ایم پی ہے. پھر 13 ان کے ایم این اے موجود ہیں. پھر ان کا وہی رونا جو پچھلے اعتبار کے اندر، پچھلے دور کے اندر جو ایم کیو ایم رویا کرتی تھی. ہمیشہ میں ایک بات بتاؤں، کراچی کی سیاست کیا رہی ہے، کراچی کے اندر سیاست یہ رہی ہے. جب بھی میں خود بھی ووٹ ڈالنے گیا ہوں نا، ایک جماعت ہوا کرتی تھی، کہتی تھی آپ کو ووٹ ڈل گیا آپ جائیں. اور اس کراچی نے پہلی دفعہ ان کو ریجیکٹ کیا تھا یہ کہہ کے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اور ان کو اختیارات دیے. مطلب ان کو جو ہے وہ اب سلیکٹڈ کہیں یا الیکٹڈ کہیں جیسے تیسے کر کے آ گئے. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا جن کے 4 ڈسٹرکٹ کے چیئرمین یہاں موجود ہیں. پھر یہاں کراچی کا المیہ یہ کہ 30% حصہ جو کراچی کا ہے نا سر، وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کینٹونمنٹ کا بول رہے ہیں. نعیم صاحب ذرا یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ کا جب مفاہمت کا دسترخوان بچھا ہوا تھا آپ لوگوں نے بھی خود ہی ان کو پلیٹوں میں ہمارے ساتھ تو ہماری تو بدقسمتی یہ رہی جیسے بلیک میل ہم کرتے تھے نا. اور یہ جو گولی اور یہ گولے کی سیاست، یہ کلاشن کوف کا جو سیاست متعارف کرائی ہوئی تھی، بہرحال ہمارے ساتھ نہیں. جو آیا
ہے جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے. پہلی دفعہ کراچی آزاد ہوا تھا نیشنل الیکشن پلان کر کے, ضرب جو ہے وہ آپریشن کر کے, اب تو آزاد ہوا تھا, اب آیا تھا کام ڈیلیور کرنے کا. پھر بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر آر ڈی ایس سسٹم, آر او کا رزلٹ نہ دینا, پھر بہرحال یہ ہے کہ جیسے تیسے کر کے ان کو حکومت بنا کے دے دی. اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہم تو ابھی 11 سال سے ہیں نا, 11 سال سے پہلے پیچھے چلے جائیں نا آپ, 40 سال اگر پیچھے چلے جائیں تو کراچی میں یہ مسئلہ پہلے بھی رہا ہے, ان روٹوں کے پرابلم پہلے بھی رہے ہیں. فرق اتنا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, آپ پہلے یہاں پر ایک پارٹی ایم کیو ہوا کرتی تھی, جس کو میں نے کہا کہ کراچی والوں نے کہا اب آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, انہوں نے ہاتھ ملایا, ان کو ٹارگٹ کلر کہہ کے پھر کہا کہ آپ نفیس جماعت ہیں, دونوں کولیشن میں آ گئے. اب بات ہو گئی کام کرنے کی, ایک منٹ میں ان کو اب میں بات کروں کام کرنے کی. بات یہ کہ جب کام کرنے کا ٹائم تھا نا, ابھی انہوں نے کہا کہ موسم کی صورتحال ہفتہ پہلے کلیئر ہو گئی تھی. پہلے تو ان کو لوگوں کو اختیارات پتہ لگے کراچی کے اندر, میئر کراچی کے اختیارات کیا ہے, اور جو ہماری وزارت ہے ہمارے پاس ان کے اختیارات کیا ہے اس وقت, پیپلز پارٹی کی جو سندھ گورنمنٹ کے اختیارات کیا ہیں. میئر کراچی نے, میں آپ کو بتاؤں, جس دن یہ مونسون کا جو ایک بیچ میں برساتی ایک جو آیا تھا ایک سسٹم یا کراچی کے اندر, تو 4 دن پہلے کمشنر آفس کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا اجلاس بٹھایا گیا تھا. آپ کے نالج کے اندر بھی ہوگا. ایک عدد 4 انچ کی یو ایس بی ساتھ لے کر آئے تھے, پیچھے 45 انچ کی جو ہے وہ ایک ایل سی ڈی لگائی تھی جس میں ان کے نمائندے بھی موجود تھے, اور وہ یو ایس بی لگا کے ہمارے جو وزیر بلدیات سید غنی بھائی, ان کو انسٹرکشن دیے جا رہے تھے کہ 38 نالے سعید بھائی, ہم نے 38 بڑے نالے صاف کر دیے, اور 200 نالے نیچے جو ہیں ان کی صفائی بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے لگی. ان کے ایک نمائندے نے تنقید کی, وسیم بھائی آپ غلط کہہ رہے ہو, یا 4 آپ جو کہہ رہے ہو 38 نالوں کی, تو 2 نالوں کی صفائی نہیں. اس نے کہا نہیں آپ الزام مت لگاؤ, آپ ہم پہ تنقید مت کرو, آپ ہمارے ساتھ چلو. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, گٹر کے ڈھکن سے لے کر میئر کراچی نالوں کی صفائیوں کی ذمہ داری, سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, نالوں کی ذمہ داری ان کی. ابھی انہوں نے کہا جی انہوں نے ہم سے پیسے مانگے تھے. مجھے بتائیں کہ اجلاس میں تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی, جب کام ڈیلیور نہیں کیا, جب ہاتھ دکھا دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور ان کے ساتھ جب ان کے ساتھ ڈرامہ کیا, تو اس کے بعد کہا کہ ہم نے فنڈ ہمیں ریکوائرڈ تھا. پوری بریفنگ دے دی انہوں نے کہ جی ہم نے 38 نالے صاف کیے ہیں, اور جی آپ کے وزیر بلدیات, سابق وزیر بلدیات سعید غنی صاحب نے اعتبار بھی کر لیا ان بات کا, کہ مطلب یہ تو انتہائی مضحکہ خیز بات ہو گئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیا آپ لوگ وسیم اختر صاحب کو کیا سمجھ رہے ہیں, وہ سچی بولتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی نفاست کے ساتھ آپ لوگوں نے سچائی کی تہمت بھی لگا دی ہے. نفیس لوگ ہیں نا, میں ایک بات بتاؤں, جو لوگ نفیس لوگ ہیں نا, ان نالوں کے اوپر کچھ جگہوں پر ہماری ٹیم گئی تھی, اور جہاں یہ لوگ لے کے گئے تھے جن لوگوں کو ہمیں ساتھ کی, دیکھو ہم کسی کے اختیارات کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرتے. میئر کراچی اپنا کام کر رہا ہے نا, تو کام کرے, ڈیلیور کرے. ڈیلیور نہیں کیا, ہمیں جو سنہرا خواب دکھایا, جو ہاتھ دکھا دیا ہمیں, جو ہمیں ہاتھ دکھا دیا گیا, اور بعد میں رونا گانا کہا کہ ہمیں جو ہے وہ فنڈ نہیں دیا. ارے بات یہ کہ اجلاس سے پہلے فنڈ کیوں نہیں مانگا گیا؟ پچھلے سال صرف نالوں کی مد میں 50 کروڑ روپیہ دیا گیا. جب سے اقتدار میں آئے ہیں تب سے وہ آپ سے فنڈز ہی مانگ رہے ہیں. ابھی دیکھیں, میں تو ابھی آپ سے اس بارشوں کا جو بھی ابھی جو ماحول, ابھی بارشیں جو ہوئی ہیں, پھر دوسری بات یہ بارشوں کے اندر نالے نہ صفائی ہونے کی وجہ سے یہ سارا گند پھیلا. شارع فیصل ہمیں پتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کلین کیا, ہمیں پتا ہے کہ یونیورسٹی کیسے کلین کیا ہے, آئی چندکر روڈ کیسے کلین کیا. ہم نے سیلفیاں لے کے ہوٹلوں پہ پراٹھے نہیں کھائے سر, ان کی طرح ان کے تمام ایم پی ایم این اے روڈوں پہ نکل گئے. اگر ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کراچی کے اندر یا کیا مول ہے. ہمارے 113 روپے این ایف سی کے وارڈ میں رکھے میں, چلو 113 روپے نہیں دیتے, 162 روپے کا اعلان کیا تھا, آج کیوں نکل کے صفائی کرنے کے لیے تھوڑے سے پیسے دے دیتے, تھوڑا فنڈ دیتے تھے کراچی والوں کو, جماعت کو دے دیتے. آج 23 لوگ مر گئے, بجلی 23 لوگ مر گئے, جس میں آج بھی ہیرنگ ہوئی ہے. 23 لوگ مجھے بتائیں, ہم نے تو نہیں مارے, نالوں میں تو ڈوب کے نہیں مرے, روڈ کرنٹ سے مرے. آپ مجھے بتائیں کے الیکٹرک کس کے انڈر کام کرتا ہے, کے الیکٹرک کس کے انڈر کام کرتا ہے؟ یہ وفاق میں بیٹھے ہوئے, کوئی انہوں نے کوئی ایک کے الیکٹرک کے اوپر کوئی انہوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا, کے الیکٹرک کے اوپر کوئی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا. ہم تو پھر کے الیکٹرک کو ہائی کورٹ میں لے کے چلے گئے تھے. خدایا اس میں ان کو کہیں کہ رحم کھائیں کراچی والوں کے اوپر. لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں, مراد علی شاہ صاحب اس وقت وزیر خزانہ تھے جب یہاں 800 ارب روپے کا کاپر کاٹ کے بیچ کے کھا گئی کے الیکٹرک. تب آپ لوگوں نے کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ آپ لوگ صرف اور صرف ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے, آپ کو کس نے کہا کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے؟ اچھا, ہمارا کام ہے, ہم دیکھیں نا, ہم نے جو کام اپنا کرنا تھا ہم نے اپنا کام کیا. اب کام ہے کورٹوں کا, اب کورٹ فیصلہ دیں گے کہ بات یہ غلط کیا اور صحیح کیا. اب تو یہ کورٹوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا. اب کورٹوں میں ایک ہیرنگ لگی 4 تاریخ, دوسری لگی 1 سال بعد کی. ہمارا تو قصور نہیں. اکمل صاحب آپ ذرا اس کا جواب دینے سر کہ معاملات کیا ہیں. پوائنٹ اسکورنگ بہت ہو جائے گی کہ ظاہر سی بات ہے ابتر صورتحال ہے, سدباب کیسے ہوگا؟ دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ دونوں جماعتوں کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں, جی, لیکن انفارچونیٹلی کراچی جو ہے وہ آج بھی لاوارث ہیں,
اور ہر کوئی جو ہے نا وہ پوائنٹ اسکورنگ کے چکر میں پڑا ہوا ہے. یہ 162 ملین روپیز جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے صفائی کے نام پہ وفاق نے ڈائریکٹ علی زیدی صاحب کو دے دیے. یہ کس قانون کے تحت دیے؟ اچھا نہیں فنڈز تو نہیں دیے نا, فنڈز تو ایف پی سی سی آئی اور چیمبر آف کامرس دے, چیمبر آف کامرس جو بھی دے رہا ہے. چلے فیڈرل گورنمنٹ اگر نہیں دے رہی, ڈائریکٹ کوئی پیسہ نہیں ملا ہے, دے رہے ہیں فرض کریں. اچھا اب فوٹو سیشن کروانے کے لیے جو ہے نا وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ریڈی ہیں. یہ بلدیاتی مہم چل رہی ہے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس وقت فوٹو سیشنز ہو رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, اور اس میں سب نے یہ دیکھا کہ وسیم اختر مطلب تینوں پارٹیوں نے جو یہاں کی اسٹیک ہولڈر ہیں, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم, ان تینوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ فوٹو سیشن ہے اور ایک اکیلا بندہ جو ہے نا وہ بازی نہ لے جائے, تو انہوں نے ایک مفاہمت اختیار کی کہ ہم بھی صاف کریں گے تاکہ کم سے کم فوٹوؤں میں ان کا بھی ذکر آ جائے. صحیح بات ہے, میڈیا ٹاک کے اندر آس پاس کھڑے ہوئے نظر تو آئیں. جی ہاں نظر آئے تاکہ فوٹو دکھائیں کہ بھائی اگر ہم نہ کرتے تو یہ صفائی نہیں ہوتی. جی اور صفائیاں بھی کہاں کی ہوں گی, وہ ڈیفینس کی ہوں گی یا یہ پی سی ایچ ایس کی ہوں گی. وہ بھائی جاؤ جا کے اورنگی اور بلدیہ کا حال تو دیکھو, وہاں پہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے, وہاں پہ گندی نالیوں کے اوپر سے لوگ جنازے لے کے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ پتہ نہیں کون سے قانون کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں, پیپلز پارٹی کو آفٹر 18th امینڈمنٹ این ایف سی کے علاوہ ان کے پاس اتنے وینیوز اور اتنی ریسورسز اویلیبل ہیں اپنا سیلف ریونیو جنریٹ کرنے کی, جس کی حد نہیں. سروسز کے اوپر سیل ٹیکس ٹوٹل ان کو دے دیا گیا اور ایک سبسٹینشل اماؤنٹ یہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں. کہاں جا رہا ہے وہ اماؤنٹ؟ چلے وفاق کا آپ کے پاس, یعنی بہانے بہت ہے کام نہ کرنے کے, ہمارے پاس پیسہ نہیں ملا, ہمیں یہ نہیں ملا, ہمیں وہ نہیں ملا. لیکن کام کرنے کے لیے جو چارنے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور اتنے سارے وینیوز آپ کے پاس اویلیبل ہیں, ان میں آپ نے کون سا تیر مارا؟ تو میرے حساب سے یہ تینوں یہ اس وقت جو ہے نا وہ پارٹیز جو ہیں وہ صرف اور صرف فوٹو سیشن کرا رہے ہو, آنے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے جو ہے نا وہ تیاری کریں گی. یہ کراچی کا میری بات آپ لکھوا کے لے لیں, اس وقت تک کراچی میں صرف صفائی کا مسئلہ نہیں ہے, کراچی میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں. ہر ایک چیز میں آپ ایک نقشہ پاس کرانے جائیں کے بی سی میں آپ کو لگ پتہ جائے گا. آپ کسی بھی ایک محکمے کو اٹھا لیں, واٹر بورڈ کو اٹھا لیں, پانی کا اگر ناجائز کنیکشنوں کی بھرمار ہے, یہاں پہ ٹینکر مافیا کی بھرمار ہے, K21 اور کراچی کا پانی اٹھا کے بحریے کو دے دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور وہ کھمبے اور KESC نے بدماشی لگائی ہوئی ہے, ڈیجیٹل میٹرز جو ہے نا وہ انہوں نے لگا کے اور اپنی مرضی سے بلنگ کر رہے ہیں, اوور بلنگ کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کون ہے کوٹ جب تک لے گی اس وقت غریب آدمی کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہوگا, کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی بھی نہیں. ہر ایک اپنے پوائنٹ اسکورنگ میں لگا ہوا ہے, ہم نے یہ ملا, ہمیں وہ ملا, ہمیں ایسے ملا, ہمیں ویسے ملا, ہمیں ویسے ملا. حالانکہ میرے حساب سے یہ کام صرف اور صرف بلدیاتی نمائندوں کا ہے, نہ سندھ اسمبلی کا یہ کام ہے, نہ یہ وفاق کا کام ہے. یہ صفائیاں کرانا, یہ واٹر اینڈ سیوریج, یہ بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے. اور عمران خان نے خود یہ اعلان کیا تھا کہ وہ بلدیاتی انفراسٹرکچر اس ٹائپ کا ہوگا کہ علاقے کے جو جنرل کونسلر اس کو تو آپ نے 2 بنگی دیے ہوئے ہیں. جی بالکل, بہت اچھا پوائنٹ آپ نے چھوڑا ہے, اس کا جواب میں بالکل لوں گا. ذرا عنایت خٹک صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا, یہ علی زیدی صاحب وہی علی زیدی ہیں نا جنہوں نے 63 ارب روپیہ برباد کیا تھا آئل نکالنے کے لیے, اور اب آپ نے انہی کو ٹاسک دے دیا کراچی صاف کرنے کے لیے؟ مذاق خیز بات ہے, مذاق چل رہا ہے ان کے ساتھ. نہیں دیکھیں, یہ تو سراسر زیادتی ہے. کسی پہ اس طرح آپ الزام لگا دیں کہ فوٹو سیشن, جس طرح بھی یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ فوٹو سیشن کے لیے, دیکھیں فوٹو سیشن نہیں ہے, لیکن صفائی انہی علاقوں کی ہوگی جہاں سے آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے بڑے بڑے مکانات نہیں سر, ایسا نہیں ہے. دیکھو انہوں نے باقاعدہ آج بھی ایف ڈبلیو کی ٹیم آئی ہوئی تھی, فیچر موڈ سے لے کے جو لینڈ انڈسٹریل کے ایریا ہے وہاں سے لے کے کوننگی تک. ہمارے ایم پی راجہ در صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے وہاں پہ, انہوں نے خود میڈیا سارا آیا ہوا تھا, ٹی وی نہیں دکھایا, تو وہاں تو کسی ہمارے ایم این اے کا گھر نہیں ہے وہاں پہ. بات ایسی ہے کہ جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جو بڑے بڑے نالے ہیں پہلے ان کی صفائی کی جائے گی, پھر وہ جو کچرا نکلے گا دوسرے فیز میں اس کو اٹھایا جائے گا, اور اس کے بعد آبادی کے اندر, علاقوں کے اندر عمران خان صاحب کا ویژن مجھے کلیئر کر دیں, یہ فلاحی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں یا فلاحی تنظیموں کی ریاست بنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ تو ابھی ہمارے گورنمنٹ کو تو آئے ہوئے 11 مہینے ہوئے نا, اب پورا سال بھی نہیں ہوا نا. سال ہو گیا, چلے سال ہو گیا, سال ہو گیا. اب دوسرا صحیح لوکل ایم این ایس کی جوریسڈکشن نہیں ہے نا. میں سیگری ہوں. دیکھو ہم نے یہ تو پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہوتا کہ ایم این اے, ایم پی ایس وغیرہ جو دیکھو ان کا کام کچھ اور ہے. وہ اسمبلیز کے اندر قانون پاس کرتے ہیں قانون سازی کے لیے, صوبائی اسمبلی بھی اور قومی اسمبلی بھی. اصل یہ تو ماضی کی بات ہو گئی. نہیں دیکھیں ابھی آپ تو ایم این اے رومال پیش کرتے ہیں, چنے پیش کرتے ہیں. میں آپ کو دیکھیں, یہ بدقسمت رہی پاکستان کے اندر, جو لوکل باڈی سسٹم کو جتنا مضبوط ہونا چاہیے وہ پاکستان میں نہیں ہے. اچھا, اگر وہ مضبوط ہوتا تو آج یہ حالت نہ ہوتی شہر کی جو ابھی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, تحریک انصاف کے منشور کے اندر شامل ہے کہ ہم لوکل باڈیز کو پاور دینا چاہتے ہیں,
جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو وہ لوکل باڈیز کی سطح کی پر ہو, کوئی ایم این اے علی زیدی صاحب اس کی پر سمندری معاملات کو یہ تو صبح دیکھیں بات, مجھے پوری بات کر لیں تاکہ اٹھا لیتا ہوں کس آئین کے تحت. دیکھو آئین, اب اس کو تو صوبہ جو ہے نا, صوبے کے نیچے لوکل باڈی سسٹم آتا ہے نا, تو صوبہ جو ہے نا اس کو اپنے اسمبلی سے اس بل کو پاس کروائے گا. ہم آپ کی مثال, اس کی مثال ہم آپ کو دیں گے. خیبر پختونخوا کے اندر ہم نیا سسٹم بلدیاتی لے کر آ رہے ہیں, وہاں کی مثالیں نہ پنجاب کے اندر بھی لے کر آ رہے ہیں. نہیں ابھی دیکھیں علی بھائی سنیں, جی میں آ رہا ہوں نعیم صاحب. جی کل کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں. اب آپ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی مثال نہ دیں, ہمیں دینی پڑتی ہے اس کی مثال. اچھا, کل جو ہمارے ایم پی اے راجہ ادر کے ساتھ جو پولیس نے جو واقعہ, پولیس نے جب ان کو اریسٹ کیا اس کے بعد ان کو گالیاں دی گئی, وہاں پہ ساری سوشل میڈیا نے, ٹی وی نے اس کو دکھایا. آپ بتائیں کہ یہ کس قانون کے تحت ہے کہ ایک پولیس افسر منتخب ایم این اے کو, بلکہ منتخب آپ ایم این اے کو بھی چھوڑ, ایک عام شہری کو بھی, ایم پی اے کو, ایک عام شہری کو بھی وہ گالی نہیں دے سکتا ہے. عالمگیر کیا کرنے گیا تھا 3 تلوار؟ نہیں کیا کرنے گیا تھا, کوئی اپنے لیے تو نہیں گیا تھا وہاں پہ. جب آپ کراچی شہر کے اندر صفائی نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ بی آر ٹی سے کچرا اٹھائیں گے, آپ کراچی شہر کے اندر صفائی نہیں کریں گے تو آپ کیا کریں گے؟ بولیں آپ کی جو اپنے علی بھائی آپ مجھے پوری بات کر لیں. اگر وہ اپنے لیے گئے نہیں تھے تو پھر وہ فکسڈ کی شرٹ. سر میری بات سنیں, آپ خیبر پختونخوا کے اندر نہیں, بات تو سن لینا, میں تو آپ کے بارے میں نہیں بولتا. جی بولیں. خیبر پختونخوا کے اندر ایک عام شہری جب پولیس اسٹیشن جاتا ہے, باقاعدہ اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, اس کو کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے, اس کو ٹھنڈا پانی پلایا جاتا ہے, اس کو جوس پلایا جاتا ہے, اس کی پوری بات سنی جاتی ہے. یہاں پہ کیا ہوا کہ اساتذہ ٹیچروں کا احتجاج تھا, ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی سوشل میڈیا نے دکھایا, یہ آپ کے چینلز نے دکھایا وہاں پہ. اس کے بعد ایک ایم این اے سے پولیس سے ریکویسٹ کرے کہ خدا کے لیے آپ ان کو نہ ماریں. اس کو جس بے دردی کے ساتھ پکڑا, موبائل میں ڈالا, پھر اس کے بعد اس کو گالیاں دی گئی. یہ تو سندھ حکومت کو پوچھنا چاہیے ان پولیس افسران سے کہ کیا ہم نے آپ کس لیے یہاں پہ رکھا ہوا کہ آپ اس طرح بدماشی کریں؟ حاجی صاحب آپ کہنا پوچھتے کیوں نہیں حاجی صاحب سے؟ نہیں حاجی صاحب کلیم امام صاحب سے, تو کلیم امام صاحب سے کیوں نہیں پوچھتے؟ تو صوبے میں پولیس کس کے انڈر میں ہے؟ کس کے انڈر میں؟ آپ آئی جی کس کا ہے؟ کس کا ہے آئی جی کس کا ہے؟ آپ کے صوبائی حکومت آپ کی یہاں پہ گورنر کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ آپ کے آپ کے کہاں ہے؟ دیکھیں میری بات نہیں, دیکھیں صوبے کے اندر حکومت ان کی ہے. اچھا, صوبے کی سندھ پولیس کس کے انڈر میں ہمارے وزیر اعلیٰ کے انڈر میں آتی نہیں آتی ہے. سندھ پولیس کا آئی جی آپ کے انڈر میں, تو پوچھیں گے نا اس سے, تو گورنمنٹ کس کی یہاں پہ؟ ہم پہ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ پیس پارٹی نہیں تو کیوں نہیں کریں گے یہاں پہ؟ آپ نے ساری پولیس کو سیاسی فورس بنایا ہوا یہاں پہ. آپ کی پولیس نے ہمارے عالمگیر مسعود کو گرفتار کیا, وہاں اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ساری دنیا نے دیکھا. نہیں تو وہاں بی آر ڈی کا کچرا راجہ ازہر کے ساتھ جو ہوا, ہمارے ایم پی جو راجہ ازہر کے ساتھ ہوا, ساری دنیا جا کے وزیر بلدیات کے جا کے کچرا پھینک رہا ہے. آپ نے تو پیپلز پارٹی نے تو قسم کہی کہ ہم نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا یہاں پہ. یہ صفائی کرنے جا رہے ہیں. ہم نے نہ کراچی کو صاف کرنا ہے, سن لیں, سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے نہ کراچی, پیپلز پارٹی نے تو قسم کہی کہ ہم نے کوئی کام نہیں کرنا سوائے کرپشن کے. اچھا, نہ انہوں نے کراچی کا کچرا اٹھانا ہے, نہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے, نہ انہوں نے پولیس سے پوچھنا ہے. آپ چلے جائیں, اب عید کا موقع ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے. بھائی پولیس کیا کر رہی ہے آپ کے اندر؟ آپ صبح پوچھیں تو صحیح نہ ان سے. پولیس پارٹی کرا رہی ہے. آپ صبح میں جس دن تحریک انصاف کی حکومت تھی, آپ کرو کی بھی دکھائیں گے یہاں پہ. نعیم صاحب, پہلے تو میں کمال صاحب کی بات پہ ذرا آ جاؤں کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس مسلسل اس طرح کے مواقع ہیں کہ آپ لوگ خود اپنا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, پھر بھی آپ لوگ این ایف سی کے اوپر انحصار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو نہیں. ان کو تو کرپشن کی لت لگی ہوئی ہے نا. کوئی ایم پی ایم این اے نکل جاتا ہے ذرا کچھ اپنی سیاست چمکانے, آپ لوگ بیچاروں کو اٹھا کے بند کر دیتے ہیں. کیا کر رہے ہیں سر آپ؟ سر بات پتہ ہے کہ یہاں کراچی کے اندر یہاں پر 2 قسم کے جو ہے نا یہاں معیار چل رہے ہیں اس وقت. جب میئر کراچی کے جب الیکشن ہو رہے تھے نا, اس وقت ہم نے کھل کے جو ہے نا اس پہ جو ہے وہ مخالفت کی تھی کہ یہ جو قانون سازی کرنے جا رہے ہیں نا سر, اس پہ جا کے رونا گانا ہی, آگے ہونا کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کے ایم سی کا کتنا ریونیو جنریٹ کرتی ہے کے ایم سی؟ پھر روتی ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں دیتے, پھر روتی ہے کہ ہمیں اختیارات نہیں ملتے. کے ایم سی کے پاس بھائی کو بھی میں نے کہا نا کہ اختیارات پہلے پتہ ہونے چاہیے. یہ تو پتہ کیا ہے, یہ تو نالے بھی پیپلز پارٹی بھی انہوں نے رکھ دیے, گٹر کے ڈھکن بھی پیپلز پارٹی بھی رکھ دیے. چلو ٹھیک ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں نا اختیارات بتاؤں کہ گٹروں کی صفائی ہے, نالوں کی صفائی ہے, کے ایم سی کرتی ہے. سر آپ کے انڈر سر یہ ہمارے انڈر میں نہیں ہے, یہ کے ایم سی کے انڈر, میئر کراچی کے انڈر میں. تو کے ایم سی کس کے انڈر میں؟ سر میں آپ کے نالوں کی بات کر رہا ہوں, میں گٹر کے ڈھکنوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے. کراچی کا جو پانی نالوں میں جا کے پھنسا ہے, کراچی کا جو پانی وہاں جا کے بیڑا کرو گا نالوں کا, میں آپ سے یہ کروں ان کے تعدیر پوچھے نا میئر کراچی سے. 11 سال سے ان کی حکومت ہے, نالے صاف نہیں کر سکے, ہم تب صاف کر کے دے رہے ہیں آپ کو. بات یہ ہے کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر کام پیپلز پارٹی نے ہمارے وزیر نے ڈیلیور نہیں کیا کوئی بات نہیں, اور اچھا بندہ لے کر آئیں گے جو کام ڈیلیور کرے گا. تو علی زیدی آیا ہوا کر رہے ہیں یہاں پہ, ابھی مجھے علی زیدی آیا ہوا صاف کر کے دے رہے ہیں آپ کو نالے یہاں پہ. سر میئر کراچی استعفا طلب
معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات مان لیتا کہ آپ لوگوں نے ٹھیک ہے پرفارمنس نہیں دی انہوں نے, تو آپ اب علی زیدی پرفارمنس دے رہے کراچی کے اندر بالکل آیا ہوا ہے, بالکل آیا ہوا پرفارمنس دینے کے لیے, سارے نالے صاف کر کے دے رہے ہیں آپ کو. مجھے بتائیں کراچی مہم چندے میں ایک نالا صاف کیا ہوتا 10 سال کے اندر, آپ مجھے بتا دیں کراچی کو کہ اس میں پیسہ ڈلوایا جائے, چندے میں مہمیں ہوتی ہیں. چلے یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے چندے پہ لے کر آئے تھے ملک, آج بھی چندے پہ لا کے کھڑا کر دیا. بالکل بہت اچھا پوائنٹ اسپتال بنایا, آپ کراچی چندے پہ لے جاؤ. بیتال بنایا دنیا کا ہم نے چندے کے اوپر کیا معاملات ہیں, اسی چندے کے اوپر ڈیم بنایا جا رہا تھا اور اسی چندے کے اوپر کراچی کو صاف کیا جا رہا ہے. کب تک یہ عوام, یہ سلطنت پاکستان, یہ شہر قائد, یہ 70% تک ملک کو کھلانے والا شہر چندے پہ چلتا رہے گا؟ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بریک پہ جانے سے قبل نعیم احمد اوان صاحب نے یہ پوائنٹ چھوڑا تھا کہ چندے کے اوپر یہ صفائی مہم کی جا رہی ہے اور ایک مہم اس سے پہلے ہوئی تھی جو کہ ڈیم بنانے کے لیے تھی, اس کا پیسہ کہاں گیا؟ ڈیم کیا یہاں پر ایک ٹینکی تک نہیں بنائی گئی اس پیسے سے؟ اس کا جواب لیں گے. محمد اکمل صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکمل صاحب, چندے کے اوپر صفائی مہم, چندے کے اوپر آپ نے ڈیم بنانا ہے, چندے کے اوپر آپ نے ریاست بنانی ہے, مطلب صحیح معنوں میں میرا پہلے والا پوائنٹ زیادہ صحیح ہے کہ فلاحی ریاست نہیں بلکہ فلاحی تنظیموں کی ریاست بنانا ہے پاکستان کو. دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ ہمارا اوور آل ملک کی جو اکانومی کی جو حالت ہے جی, اور اکنامیکلی ہمارے جو خزانے کی حالت ہے وہ تو واقعی ایسی ہے کہ ہماری بالکل بھیک مانگنے والی حالت ہو چکی ہے. IMF سے ہم جا کے بھیکیں مانگ رہے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ لوکل بات کریں تو لوکل بھی ہمارے پاس اکانومی اتنی ڈاؤن ہو چکی ہے, غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے, امیر تر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو مسئلہ اس چیزوں کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پراپر نظام ہم نہیں لائیں گے, جب تک ہمارا یہاں پر ایک اچھا انصاف کا نظام نہیں ہوگا اور دوسرا اکانومی جو ہے نا وہ ہماری ڈیولپ نہیں کرے گی نا, اس وقت تک یہ اس طرح کے مسئلے مسائل چلتے رہیں گے. یہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہیں گے کہ جی یہ آپ نے کیا, یہ ہم نے کیا. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ NFC سے جو ہے نا وہ اتنے پیسے نہیں ملنے تھے. میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز یہ ہے کہ ول ہونی چاہیے. اچھا, اگر آپ کی ول ہے تو یو کین ڈو ایوری تھنگ. دیر از اے ول, دیر از اے وے. تو اگر کوئی واقعی دل سے خدمت کرنا چاہتا ہے, جیسے ستار عیدی جیسے لوگ بھی ہمارے یہاں بالکل ہیں سر, لیکن اکمل بھائی میں ایک پوائنٹ یہاں چھوڑوں گا کہ علی زیدی صاحب خود بھی وفاقی وزیر ہیں, وفاق کے نمائندے بھی ہیں, ٹاسک بھی عمران خان صاحب نے دیا ہے, لیکن ان کے ہاتھ پہ کچھ نہیں رکھا, ان کو چھوڑ دیا رحم و کرم پہ فلاحی تنظیموں کے. خزانے میں اس وقت رائٹ ناؤ کچھ ہے ہی نہیں, تو بیچارے دیں گے کیا؟ وہ خود سر اتنے پیسے فلاں ارب اتنے ملے, اتنے ارب اس سے ملے, IMF سے اتنے ملے, اس کے بعد جی حوالہ ہوگی بند کی تو 65 ارب روپے روز کی بنیاد پر بچ رہے ہیں. سارے جو ہے نا یہ سارے کے سارے وہ عادات کے ہیر پھیر ہیں. ٹھیک ہے نا, اور حسن نثار صاحب اس پہ کیا بیان دے رہے ہیں وہ تو میں آنر بول بھی نہیں سکتا. نہیں, ڈیفر پیمنٹ کے اوپر چیزیں ملی ہیں اور ان سب چیزوں کے نتائج آتے ہیں نا, کم سے کم 2 سال لگیں گے. تب آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ بتائیں گے کہ ہم پلس کی طرف جا رہے ہیں یا مائنس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب ابھی مزید کچھ مائنس ہو سکتا ہے, پلس اور مائنس بالکل ہو سکتا ہے. اور کیا ہو سکتا ہے اس وقت جہاں پہ یہ جس ٹائم پہ ان کی گورنمنٹ آئی تھی, جو مطلب میں اگر انڈیپینڈنٹلی بھی بات کروں نا, جس ٹائم پہ ان کی گورنمنٹ آئی تھی اس وقت ڈیفالٹ کے اوپر تھے یہ لوگ. اچھا, انہوں نے 1 سال تک اس کو کھینچا, کم از کم اس پوزیشن پہ لیا ہے کہ اس وقت IMF نے آپ کو پیسے دے دیے. 25 سال کی سیاست میں اتنی بھی پلاننگ نہیں تھی کہ جی آکے وہ اتنے بڑے بڑے بیانات دے رہے تھے, 200 ارب روپیہ ماریں گے منہ پہ اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. وہ کہاں گئے وہ بیانات سر؟ جو ہے نا کرپشن وہ چیز ہے جو کرپشن منشور کا حصہ تھی کہ ہم کرپشن کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں گے, ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. آپ نے ڈال دیا, آگے کیا؟ اب آگے جو ہے نا وہ ابو بچاؤ مہم شروع ہوگی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ ان سے کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. لیکن جب تک یہ لوگ ایسی کمروں میں بیٹھے رہیں گے اس وقت تک تو چارہ نہیں نکلتے. اور جیسا کہ میں آپ سے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے نا, یہ پروف کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, وہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرداری صاحب نے بھی جو ہے نا حامد میر کے پروگرام میں اوپنلی یہ بات کی تھی کہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں گیا تھا, میں نے پیسے جمع کرائے اور وہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو وہ 20-25 سال گزریں گے. وائٹ کالر کرائم پروف کرنا جو ہے نا وہ ایسا از ناٹ دیٹ ایزی. آپ لو ان سے اے-سیوں کی سہولت لو اور 2 دن اگر تیسرے دن یہ لوگ پیسے نہ دیں تو مجھے آپ آ کے پکڑیں. پیسے نکالنا از ناٹ اے بگ ایشو, لیکن اس کے لیے الٹیمیٹلی میں سعودی عرب والے ماڈل کی بات کر رہا ہوں. سعودی عرب والا ماڈل ہے, یا پھر یہ ڈپلومیسی چلاتے رہیں کہ اے-سیوں بھی دیتے رہیں اور اسمبلیوں میں آ کے اے-سیوں میں بھی ان کو بٹھاتے رہیں, جیل میں بھی اے-سی دیں, 2 نوکر دیں. ان کے لیے جیل کیا اور باہر کیا ساری. سر آگے ان کے مخالفین بول رہے ہوں گے کہ ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو گیا جن کے لیے قرآن پاک میں سورہ منافقون آئی ہے. نہیں سر, پھر ان کا جو ہے نا وہ پولیٹیکل قد تھوڑا سا اور بڑھ جائے گا کہ میں نے 3 سال جیل میں بھی کاٹ لیے, تو ایک اور سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ
بالکل. چلے عنایت خٹک صاحب سے اس کا جواب لے لیں سر. غریبوں کے مسائل حل کر رہے ہیں آپ کی کابینہ میں, غریب بندہ کوئی بھی نہیں ہے, سارے کے سارے جی کروڑ پتی لوگ موجود ہیں, اس کے باوجود بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ملک کو کچھ نہیں دے سکتے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے خزانے بھرنے. سر غریب کے مسائل تو تب حل کریں گے نا جب غریب سے کوئی بندہ آئے گا, وہ بتائے گا کہ بھائی یہ مسائل ہیں ہمارے. ان لوگوں کو کیا پتا؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا, اس قومی اسمبلی کے اندر, صوبائی اسمبلیز کے اندر بھی ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ مڈل کلاس ہیں, مطلب کہ ان کے پاس اپنی گاڑیاں تک نہیں ہیں. ایسے کئی لوگ موجود ہیں. مجھے فہرست فراہم کر دیجیے گا. میں بالکل آپ کو دے سکتا ہوں. سر میں ایک تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا بڑی معذرت کے ساتھ. میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں آپ کو, شاید آپ کو بھی پتہ نہ ہو. ایک تصویر جو ہے نا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی, یہ آپ کا کوئی ایم این اے تھا, اس نے سراج الحق کو جو ہرایا تھا, تو اس نے ہوائی چپل پہنے ہوئے تھے. اچھا جی صحیح ہے نا. تو وہ بڑا یہ جیتنے والا ایم این اے, اور بعد میں سم ون ہیز ٹولڈ می کہ یہ الحاج ہے, اپنے علاقے کے خان ہے یہ خان, اور یہ صرف ان کا جو ہے نا اسٹائل ایسا ہے. ادروائز دیکھیں یہ تو مطلب پس پردہ معاملات کچھ اور تھے. یہ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے. اس الحاج خان خاندان ہے سر, چیک کر لیجیے. میں آپ جب کہہ رہے ہیں تو بالکل ہوں گے. میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں, کیونکہ میرا تعلق, میں کراچی سے, پوری عمر میری کراچی میں ہو گئی. ہمارے 14 ایم این ایز 22 ایم پی ایز جو الیکٹ ہوئے ہیں ڈائریکٹ, میں ان کو کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ مطلب کہ نارمل جس طرح کے انسان جو ایک عام شہری جو زندگی گزارتا ہے. میں آپ کے کسی رہنما کو نہیں جانتا جو نارمل ہے. بالکل ہیں. شاہنواز جدون صاحب کے ماڑی سے ہمارے ایم پی ہیں, ابھی مطلب ہے کہ بالکل ایک نارمل سی کار ہے, اس کے اندر وہ گھومتے رہتے ہیں. مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ سر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. ایک نارمل اس طرح طاولہ ہمارے جو ایم این ہے, اس طرح کئی نام ہیں اس کے اندر کراچی کے. اب اگر میں اس پہ جاؤں گا تو ٹائم آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. آگے بڑھیے گا. کوشچن یہ ہے کہ آپ کے جو سوال کا جو مقصد وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی وزیر ہو, کوئی بھی قومی اسمبلی کے اندر ممبر ہو, صوبائی اسمبلی کے اندر ممبر ہو, ڈیلیور کریں یہاں پہ. تحریک انصاف اس وقت ڈیلیور کر رہی ہے. پیپلز پارٹی صوبے کے اندر ناکام ہو چکی ہے. میں پھر چشمے کا نمبر ذرا صحیح کرا لیتا ہوں. بالکل مکمل طور پر صوبے میں ڈیلیور کر رہی ہے. پورا آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ سروے کروا رہے ہیں. دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو پرفارم کیا نہیں یہاں پہ, نہ صوبے کے اندر نہ کراچی کے اندر. مجبوراً وفاق کو اپنا نمائندہ بھیجنا پڑا علی زیدی صاحب کو کہ بھائی آپ جائے کراچی میں پرفارم کریں. اس وقت جو 10-11 سال جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو صوبے کے اندر ہو چکے ہیں, صحیح, انہوں نے ایک نالا تک صاف نہیں کیا. آپ جس نالے کے اندر جائیں ٹنوں کے حساب سے اس سے کچرا نکل رہا ہے. پہلی مرتبہ آپ کو صحیح طریقے سے کراچی کی جو بڑے جو نالے میں ان کی بات کروں, ان سے صحیح طریقے سے ان کی صفائیاں ہو رہی ہیں. کل کی ماڑی کے یہ کیپیٹی کے ساتھ جو نالا گزر رہا ہے, اس کے اندر جب نالے کی جو صفائی ہوئی, باقاعدہ اس کو فرش تک گئے, تب اس کے بعد انہوں نے اس نالے کو چھوڑا. اس طریقے سے ہم لوگ صفائی کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ مطلب برائے نام ہم آپ کو صرف فوٹو سیشن کر کے. اچھا, میڈیا کی کیمرے کتنے موجود ہیں؟ میڈیا کو چاہیے تو اس کو کوریج کریں. سوشل میڈیا پہ میں کئی تصویر آپ کو اس طرح کے, کئی ویڈیوز آپ کو یہاں پہ بھیج سکتا ہوں, یہاں پہ دکھا سکتا ہوں. حکومت چلا رہے ہیں نا. نہیں سوشل دیکھیں, دیکھو اب میں اپنی پرفارمنس کہاں دکھا سکتا ہوں؟ یا آپ کا الیکٹرانک چینل مجھے میری کوریج کرے, یا سوشل میڈیا ہے, یا یہ اخبارات ہیں. سر پرفارم کریں گے نا تو عوام خود ہی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب پرفارم کریں گے کراچی کی عوام دیکھے گی. کراچی کی عوام کو معلوم ہے کہ اس وقت اگر ہمیں کوئی نجات دے سکتا ہے یہ جو سسٹم ہے, تو وہ صرف تحریک انصاف دے سکتی ہے. ہم اپنی ویل پاور کے اوپر, ادارے ہمارے ساتھ ہیں, لوگ ہمارے ساتھ ہیں. کراچی 10,000 جو لوگوں نے رضاکار جو وہ ہمارے ساتھ ہیں, اس کراچی کے اندر صفائی کے اندر حصہ لے رہے ہیں. اچھا پرابلم کہاں کھڑی ہوگی ہمارے لیے؟ ہم ایک دفعہ تو صفائی کر دیں گے, آپ کو پورا شہر صاف کر کے دے دیں گے, آپ کو سڑکیں بھی دے دیں گے, آپ کے آبادی سے بھی کچرا اٹھ جائے گا. لیکن اس کے بعد آپ کی یو سیز کے اندر جو نمائندے ہیں, جو ڈی ایم سیز کے جو نمائندے ہیں, جو سٹی میئر ہے, جو صوبے کے اندر جو حکومت ہے, ان کا کام ہے کہ وہ اداروں کو متحرک کریں, خود متحرک ہو, خود جا کے وزٹ کریں, تاکہ دوبارہ وہ کچرے کے ڈھیر وہاں نہیں لگے وہاں پہ. صحیح. اب یہ لوگ صوبے نے نہ کوئی جو سٹی میئر کو تو فنڈ دے نہیں رہے یہاں پہ. جب ان کا آپس کا جو اختیارات کا جو ان کا جو جھگڑا ہوتا ہے, اس میں پسے جاتے ہیں عام شہری. اچھا, اب میں یہ کہتا ہوں کہ چلو سٹی میئر میں مجھے اس سے ایک اختلاف ہے, وہ ہمیشہ رونے ہوتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہے. کیا آپ کو سڑکوں کی صفائی کے لیے بھی کوئی اختیارات چاہیے؟ کیا آپ کے پاس اتنی بھی کے ایم سی کا عملہ نہیں ہے کہ آپ جھاڑو لے کے اس کی صفائی کروا دیں؟ کہ اتنی بھی مشینری نہیں ہے آپ کے پاس؟ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب کراچی کی سڑکیں دھلتی تھیں نا, پوچھ لیں بلا کے. دیکھیں میں ہمارے آپ بول رہے ہیں نفیس لوگ ہیں بھائی. نہیں نفیس ہم اس لیے کہہ رہے کہ ہم نے ان کے ہاتھوں سے اسلحہ چھینا. اچھا, ان کے ہاتھوں سے اسلحہ گیا تو تب نفیس ہوئے نا. جب تک اسلحہ تھا تو ان کے اتحادی تھے. ان کی گورنمنٹ 2008 میں کس کے اتحادی تھے؟ موقع دے دیں. جی 2008 نہیں, آپ ان سے میں کوشچن نہیں بھائی. 2008 کے اندر نہیں, آپ پوری بات سن لیں نا. 2008 کے اندر ان کے اتحادی تھے, صحیح ہے, ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھے. ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ آپ ان کے ایم کے لوگوں سے اسلحہ آپ لے لیں,
मिडिल क्लास की नुमाइंदगी तो फिर आपने ले लिया हमने नहीं तो ले लिया उनसे रास्ता ले मसला लिया पता है क्या अभी तो रास्ता था मुझे बता मैं आज अली भाई लिख ले आज कराची को नबे की सियासत में दोबारा लेके जाया जा रहा है आज वो फितरे वाली सियासत दोबारा आ रही है आज ज़कात वाली सियासत फिर दोबारा आ रही है ये जो चंदे पे कराची सफाई की मुहिम इन्होंने स्टार्ट की ना भाईजान पहले तो बात ये 162 अरब रुपए का इन्होंने ऐलान किया और अपनी परफॉर्मेंस तो आप दिखा देना अगर मैं 162 रुपए इनको दे देता हूँ फिर भी मखरूज 7 अरब रुपए का फिर भी करप्शन की कैसे कैसे दे दें आपको विभाग कैसे हमारे जो लोग हैं जो लोग हमारी पार्टी में एमपी एमएनए वो उनके पास जो है वो बहुत अमीर नहीं है उनका ताल्लुक अमीर घरानों से नहीं है अच्छा मसला पता है क्या है इमरान खान जो है वो खुद कहता है कि मेरे गाड़ी में जो पेट्रोल है ना मेरे दोस्त डालते हैं मेरे घर पे जो ग्रोसरी है ना मेरे घर पे आटा तो करप्शन तो नहीं करते ना मेरे लोग डालते चोरी तो नहीं करते सर मैं बता रहा हूँ ना ये करप्शन नहीं हुई ना मेरे जो एक्सपेंस है वो मेरे दोस्त बेयर करते हैं उनको क्या पता यार लोगों के मसाइल क्या है पेट्रोल डाले तो उनको पता लगे पेट्रोल कहाँ चला गया ये करप्शन सर मैं बोल रहा हूँ ना खुद कहा था उन्होंने ये कोई करप्शन है क्या इमरान खान ने कहा जिस मुल्क में डॉलर बढ़ जाए जिस मुल्क में पेट्रोल बढ़ जाए बिजली के रेट बढ़ जाए तो समझ जाना कि हुक्मरान चोर है वजीर आजम चोर है मैंने कहा था अच्छा अब जरा मेरी बात सुन लेना एक सवाल मुझे बता दें कि मैंने कहा था साबिक वजीर आइन के खिलाफ वर्जी आप करें 73 की आइन की जो 73 की जो है वो आइन को बिगाड़ आप पैदा करें 18वीं तरमीम का बड़ा बड़ा काम करें ये चीखने चलाने से तो मसला हल नहीं होगा ना अब बात तो सुन ले पूरी आप लोग कह रहे हैं विफाक में ठीक है जी बड़े ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं पेट्रोल भी डाल रहे हैं ठीक है सब मामला ये करप्शन नहीं साहब फरमाते हैं कि जी 5 दिन बाद दोबारा कचरा आ जाएगा ये लोग कराची को साफ कर लें कोई मसला नहीं है और फिर कहते हैं कि विफाक को पूरे साल कराची को साफ करना चाहिए फिर वो गवर्नर राज ही लगा देंगे फिर आप लोगों का फायदा क्या आप लोग घर चले जाएं देखिए मैं एक बात बताऊं आपको जैसे ये हालात पैदा करके जैसे इंटरफेरेंस कर रहे हैं ना 18वीं तरमीम के अंदर ये कौन सा इंटरफेरेंस मैं बता रहा हूं ना बात ये है कि मैंने कहा ना जब कराची का मौसम खराब होने जा रहा था बरसाती नाले जब बेड़ा गर्क की तरफ जा रहा था मैं कह रहा हूं ना हमारे 113 रुपए तो हम तो कहीं काफी अरसा से मांग रहे हैं ना नहीं देते एक 62 रुपए दे देते शायद हमें भी पैसों की जरूरत है ना जितना बजट अली हमें दिया जाता है इसमें हमारे जितने वसाइल हैं सर मैं बता रहा हूं अरब रुपए आप लोग आप बार बार 162 रुपए बोल रहे हैं 162 अरब रुपए 162 रुपए की बात कर रहा हूं 162 रुपए की बात कर रहा हूं 162 अरब की बात कर रहा हूं मैं भी अरब की बात कर रहा हूं सर अच्छा आप 162 रुपए बोल रहे हैं बात नहीं 162 रुपए मैं ये कह रहा हूं कि 100 नहीं देता हमें 62 रुपए देता है इस कराची पैकेज के लिए हमें नहीं देता इनके गवर्नर साहब को देने थे या इन्होंने कोई बोर्ड बनाया हुआ है वहां दे देते 23 लोग नहीं मरते बात ये कि इस वक्त आप कह रहे हैं कि सईद गनी भाई ने ये कहा है ठीक है सईद गनी भाई ने ये बात कही है और जो है वो किसी से छुप छुपा के नहीं की है कमरे में बैठ के नहीं की है बात पता है क्या अली भाई बात ये कि इस वक्त जो ये बिगाड़ पैदा कर रहे हैं कराची के अंदर ना ये बिगाड़ पैदा हो रही है सफाई करा रहे हैं ये बिगाड़ पैदा हो रही है बताएं कि 23 लोग मरे इन्होंने के इलेक्ट्रिक से पूछा कि ये बताएं कैसे लोग मर गए के इलेक्ट्रिक वफाक के अंडर आता है के इलेक्ट्रिक क्या उनसे एक दफा भी पूछा फिर ये कहते हैं कि हमने ले ली मैं इनसे पूछता हूँ ये कलाशनकोफों के लिए जब ये शारे फैसल पर शाकिंग हुई थी ना इमरान खान की जब आपा ज़ेरा का मर्डर हुआ था कनकट्टा लंगड़ा लूला जिसमें इमरान खान ने कहा था मैं मर जाऊंगा कभी एमकेएम से इताअत नहीं करूंगा आज थूका हुआ चाटा इमरान खान ने आज कौम नहीं देख रही ये आज अवाम नहीं देख रही है कि यहां से ब्रीफकेस उठा के लंदन गया था कि मैं लंदन की कोर्ट में जमा कराऊंगा अल्ताफ हुसैन ने क्या किया है आज उनको कहता नफीस लोग हैं यार ये मजाक कर रहा है सबसे बड़ा डाकू परवेज लाई आज वो डाकू इसका इत्यादि बन के बैठा हुआ है मैं शेख रशीद को चपरासी ना रखूं आज अवाम नहीं देख रही है आज इसको वजारत रेलवे की दी है सिर्फ मजाक करने के लिए इस कौम पे मुसल्लत किया हुआ है पॉइंट स्कोरिंग से हटके क्या मामलात हैं किस तरह चीजें हल हो सकती हैं ये जो भी बातें हैं सर ये सारी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ कचरा उठाने की बात कर रहे हैं दोनों हिसाब से मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया है कि जब तक प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं होगी और एक प्रॉपर बॉडीज़ जो हैं वो वर्क में नहीं आएंगी उस वक्त तक ये कराची के इख्तियारात नहीं पता लगेंगे और इख्तियारात इनको पता नहीं लगेंगे कानून क्या कहता है आइन क्या कहता है वहाँ पे उनको मिलने चाहिए जिनके भी बनते हैं उसूली तौर पे मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है ना जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनका ये राइट है ये काम करना ये ना पीटीआई का काम है ना पीपल्स ये लोग बैठे वहाँ पे कानून साजी बिल्कुल बैठ के ऑन बोर्ड लेना चाहिए तमाम स्टेक
ہولڈرز کو لیا بھی گیا لیکن کوئی حل طلب چیزیں نہیں نکلی اس میں. اور کمال ہے جب یہ کراچی میں برسات میں لوگ مر رہے تھے یہ پکڑ کے سینیٹر خرید و فروخت کا نیلام کر لگایا ہوا تھا. جی بالکل, میں نعیم صاحب بالکل بہت شکریہ. محمد گورنمنٹ نے تو کچھ کرنا نہیں ہے کراچی کے اندر. عنایت خٹک صاحب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود, پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. معاملات وہیں کے وہیں ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں. بالکل پوائنٹ محمد اکمل صاحب کا ویلڈ ہے کہ تمام بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات دیے جائیں, چاہے وفاقی سطح پر ہوں یا صوبائی سطح پر ہوں. کام کرنا ان کا حق بنتا ہے. وہ لوگ عوام کے ووٹ لے کر عوامی نمائندے بنے ہوئے ہیں, ان کا کام ہے کچرا صاف کرنا, نالے صاف کرنا, عوام کو پانی فراہم کرنا. کچھ ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں شہری حکومت کو, باقی ڈپارٹمنٹس سندھ حکومت کے پاس موجود ہیں اور چندے کے اوپر اب کراچی کو صاف کیا جا رہا ہے. یہ انتہائی المیہ ہے کہ اس شہر سے اگر آپ 70% تک ریونیو اپنے ملک کے لیے لے رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں 20% تو اس شہر کو دینا ہے کہ یہ شہر صاف ہو سکے, اس شہر کے لوگ صاف پانی پی سکیں, ان کے گھروں میں سیوریج کا پانی نہ آ رہا ہو. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.